अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। साबिक DGISI फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और फौजी तहवील में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत बानी PTI के साथ साथ फैज़ हमीद को भी 9 मई वाक़े का जिम्मेदार करार दे रही है, जबकि PTI ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ ISPR की प्रेस रिलीज में जनरल फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी हमने देखा कि सामने आया है। अगर हम आर्मी एक्ट पर नजर डालें तो गुज़िश्ता साल PDM हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम भी की गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिन फौजी एहलकारों पर लागू होगा उन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। आर्मी तरमीमी एक्ट में यह वाज़ेह किया गया था कि फौजी अफसरान को रिटायरमेंट, मुस्ताफ़ी होने या बरतरफी की सूरत में कम अज़ कम 2 बरस तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। नहीं, इस हसास मनसब पर तैनात रहने वाले फौजी अफसरान को 5 बरस तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। बिल के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 2 बरस तक सख्त सजा हो सकती है। गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी मुतअद्दिद बार सियासी सरगर्मियों में ना सिर्फ मुलविस रहे हैं बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी उनका अहम किरदार रहा है। साथ साथ कुछ बड़े जिम्मेदार हुकूमती वज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे जो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे। तो क्या ये जो कल मामला शुरू हुआ है ये पहली कड़ी है किसी ऐसे मामले की जो हम पर खुली है या सामने आई है, और क्या अभी कोई लंबा सिलसिला है जो इसके आगे कंटिन्यू कर सकता है? कुछ इस पर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सरगर्मियां भी हुई हैं। ऑपोजिशन की कुछ जमातों ने एक बैठक की है बड़ी। क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म की परेशानी या खतरे का वो पेश खैमा हो सकती है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बड़ी खबर है हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर लोगों का कुछ ख्याल है कि ये कुछ अनटचेबल्स हैं, वहाँ तक अगर बात चली जाए कि कोर्ट मार्शल तक बात आ जाए और वो भी एक फॉर्मर DGISI की, तो इट्स अ बिग न्यूज़। इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कहिए कि कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी बात वहाँ तक जाएगी, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज हो रही हैं तो हमें पता था। नहीं यशवीन, मेरा ख्याल है कि न सिर्फ हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप लोग भी जिनकी निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं और वो दूर तक ख़बरें लेके आते हैं, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ होने वाली है। लेकिन जो कल स्टेटमेंट आई है ISPR की, उससे लगता है कि ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके हवाले से या सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन के हवाले से। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलामिया इज़ द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जो ये कहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उसके एविडेंस मिले हैं जो आर्मी एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी थी। ये एक तरह की चार्ज शीट है। पहले हिस्से में तो उन्होंने टॉप सिटी के हवाले से बता दिया जी कि ये किस्सा है, लेकिन दूसरे में नहीं बताया उन्होंने। अब वो खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं या क्या हो सकती हैं इम्कानी तौर पे जो उन्होंने की हैं। मैं कल भी सोच रहा था कि 2 बड़े इवेंट आए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। एक तो 24 के इलेक्शन आए हैं। इलेक्शन में उन्होंने बहुत खुल के रोल प्ले किया अपने इलाके के अंदर, प्रो PTI लोगों को कन्विंस किया, लोगों को लेके आए। बट ये एक लीगल एक्टिविटी है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, हर एक को इजाज़त है और उन्होंने उसको अगर किया है तो ये कोई क्राइम नहीं है। दूसरी बात फिर जो हुई है उनकी रिटायरमेंट के बाद, वो 9 मई हुआ है। अब वो 9 मई ऐसी चीज़ है जिसमें आलमोस्ट सारे ही लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि शायद उनका कोई रोल उसमें निकलता है। उसकी वजूहात हैं, असबाब हैं। एक तो है कि सिर्फ क्या साराई आप कर दें कि ये होगा। मामला ये है कि जो 9 मई को हुआ उसकी नौइयत जो है वो बड़ी हद तक अस्करी थी। वो एक सिविल मंसूबा नहीं लगता हमें। यानी सिविल मंसूबे सिविल जमातें बनाती रही हैं, एहतजाज करती रही हैं, तहरीकें चलाती रही हैं, बंदे शहीद होते रहे हैं, जाँ बहक होते रहे हैं, बहुत लेकिन कुछ। उसकी एग्जीक्यूशन में आपको एग्जीक्यूशन भी नहीं थी और प्लानिंग भी नहीं थी इस तरह की। देखें ना, जब आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये प्लानिंग नहीं कर सकती कि हम एहतजाज करेंगे तो वो कोयटा छावनी से शुरू होगा और होता 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 वो पूरे मुल्क से गुजर के चकदरा छावनी तक और मर्दान छावनी तक चला जाएगा और कला बाला आसार। तो आप कह रहे हैं कि माइंड इसके पीछे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे फौजी अहदाफ हैं। वाई? पहला सवाल तो ये है कि ये क्यों है। लेकिन सर इसके अंदर एक सवाल है, क्योंकि आपने खुद ये बात कर दी 9 मई से जब कल से जोड़ा जा रहा है, तो मेरे जहन में एक सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर, भले वो DGISI रहे हैं, वो इतने बाइख्तियार कैसे
ہو سکتے ہیں کہ ملک میں اس لیول کا ایجوٹیشن کروا دیں؟ یہ تو بڑا معصومانہ سا سوال آپ نے کیا ہے نا، بہت معصوم سوال ہے. لیکن آپ یہاں کام کر رہی ہیں نا، اور بہت کوئی بڑی اعلیٰ عہدے پہ کام نہیں کر رہی ہیں نا، آپ ایک اینکر پرسن ہیں، معروف ہے، وہ ٹھیک ہے. آپ بھی یہاں سے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں نا، تو یہ آدمی اور 10 اور آدمی آپ کے تعارف میں بھی رہیں گے، آپ کے رابطے میں بھی رہیں گے، اور آپ کی بات بھی شاید مانیں گے اور احترام بھی کریں گے. ایک آدمی جو DGISI رہا ہو اور اتنے طویل عرصے تک رہا اور اتنے افیکٹو رہا ہو، اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے رہ گیا ہو، وہ بھی کہانی ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ کہانی ہے. کیا اس کے کوئی رابطے نہیں ہوں گے فوج میں؟ لیکن یہ تو پھر وہ بھی ادارے کے سٹرکچر کے اندر اتنا بڑا نہیں، سٹرکچر اپنی جگہ ہے نا، ڈسپلن کے اوپر کوسچن. سٹرکچر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے نا. میں تو رابطوں کی بات کر رہا ہوں نا. رابطے ہونا الگ چیز ہے، اس سٹرکچر کو نقصان پہنچانا الگ چیز ہے. تو ان کے رابطے ہوں گے، یقیناً ہوں گے. آپ نے یہ بھی سنا ہے نا کہ 9 مئی کے فوراً بعد more than 2 ڈزنس ہمارے آرمی آفیسر جو تھے وہ سیک ہوئے. بالکل، میں یہ کہنے لگی تھی کہ وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فیس کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی سے ان کا کوئی رابطہ تھا نا کہ 9 مئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے شاید یہ کوارڈینیشن میں ہو سکتے ہیں. شاید ہو سکتے ہیں. میں تو جو دوسری بات کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی کسی کنسپائریسی تھیوری پہ ہم نہ سوچیں اور نہ جائیں، تو بھی جو پلاننگ ہے نا، پلاننگ 3 درجوں کی. نمبر 1، فوجی اہداف کو نشانہ بناؤ، شہیدوں کی یادگار، انسٹیگیٹ کرو فوج کو. فوج کے اندر یہ اضطراب پھیلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، ہمارا آرمی چیف کدھر ہے؟ 250 ہمارے مقامات جل گئے ہیں، ہمارے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، ہمارے شہیدوں کے مزار ادھیڑ دیے ہیں، کہاں ہے ہمارا چیف؟ وہاں سے ابال اٹھے گا. جب ابال اٹھے گا تو ایک انقلاب آئے گا فوج کے اندر، اور اس کا رخ مڑ جائے گا GHQ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے پوری کی پوری. اور یہ پلاننگ کسی سول کی پلاننگ نہیں ہو سکتی، یہ کسی ملٹری مائنڈ کی پلاننگ ہے. 2 درجن پہلے ہو گئے. اب اگین میں یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الزام ان پہ نہیں لگا رہا، لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور اگر ان کی انوالومنٹ کوئی ثابت ہوتی ہے کہ جی انہوں نے آرمی ایکٹ کے خلاف کوئی کام کیے ہیں، تو یہ ایشو. لیکن سر چلے آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ ہے، لیکن وزیر دفاع پوزیشن آف اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پہلے بھی اس وقت بھی وزیر دفاع تھے، ابھی بھی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا حتمی انداز میں کہا ہے کہ ان کا کنیکشن بھی ہے، اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ وہ اکیلے نہیں تھے، سہولت کاری بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو مزید اوپر کہیں ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اوپر جائے یا نیچے جائے گا کہیں اور بھی؟ یہ کہیں اور جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، یہ انڈیویجول کا کام نہیں ہے. اس کے کولیبریٹرز ہوں گے کہیں نہ کہیں، اوپر ہوں یا نیچے ہوں. دیکھیں نا، جو کام بھی اس لیول کا ایک بندہ کرتا ہے، چاہے وہ بہت ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو، اس کی دم پہ بھی جب پاؤں آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، مجھے فلاں نے کہا تھا. اور ہم سنتے ہیں یہ باتیں کہ جی میں نے نہیں کیا ہے، مجھے کیا ضرورت تھی کہ فلاں کو پکڑتا، مجھے کیا ضرورت تھی فلاں کو جیل میں ڈالتا، مجھے تو فلاں نے کہا تھا. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی شوکت عزیز صدیقی کے گھر جانے کی. اور انہوں نے صدیقی صاحب ریکارڈ پہ ہیں، شوکت عزیز صدیقی کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا چیف یہ کہتا ہے، یعنی باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے ISI چیف ہو کہ ایک ہائی کورٹ کا جج تم سے مینیج نہیں ہو رہا. This is what Judge صاحب has told me directly. وہ ریکارڈ پہ صرف تو انہوں نے نہیں، ریکارڈ پہ یہ بات شاید نہیں ہے. یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو ہے کہ جی وہ 2 دفعہ گئے ان کے گھر، انہوں نے کہا جی کہ تم ان کو ضمانت نہ دو، یہ کہا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی کرتے رہے اس کا الزام انہیں پہ رکھیں گے کہ جی میں نے اپنے طور پہ کچھ نہیں کیا. وہ جج کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے طور پہ نہیں آ رہا. آپ کا خیال میں انڈیپینڈنٹلی کر رہے تھے؟ فوج کے اندر اتنی وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہائرارکی کو بریچ کر کے انڈیپینڈنٹلی ایسے آپریٹ کریں؟ دیکھیں نا یشفین، اگر میں یہ کہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے تھے تو میرے پاس تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے معلومات. اور اگر میں یہ کہوں جی کہ نہیں وہ کسی اور کے مشورے سے کر رہے تھے تو وہ دوسروں پہ الزام. ان کی ایلیگیشن کی حد تک کہ پھر اگر ہم انویسٹیگیٹ کر ہی رہے ہیں تو پھر جنرل باجوہ کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو ہوئی ہے یہ آپ سے یا مجھ سے پوچھ کے ہوئی ہے؟ نہیں، میں آپ کی رائے لے رہی ہوں. میں تو آپ کی رائے لے رہی ہوں نا کہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ اگر ضروری سمجھیں گے کہ باجوہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے تو پوچھ لیں گے.
اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن سر پھر اس میں ایک اور سوال کہ ریٹائرڈ فوجی افسر پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرے تو قابل سزا جرم ہے, اور یہ حساس والے جو ہیں ان کا تو کہہ دیا کہ 5 سال آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. حاضر سروس اگر کوئی فوجی یہ کرے تو پھر اس پہ سزا نہیں بنتی. یہ تو 2017 سے شروع تھے سر, اگر آپ دیکھیں. اور آپ لوگوں کے اپنے کیس میں پیناما کی بات کریں, شوکت صدیقی صاحب کی بات کریں, میاں صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں, یہ تو بہت عرصے سے انٹرفیئر کر رہے تھے. ان کی جو چارج شیٹ ہے, ان پہ جو کل ISPR نے کہا ہے, اس پہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں وہ کام بھی ہیں جو وہ یونیفارم پہن کے کرتے رہے. وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا پورا کھیل ہے وہ یونیفارم پہن کے کر رہے تھے. دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں ڈائریکٹلی اس پہ آتا ہوں کہ یہ بالکل کبھی بھی ویلکم نہیں رہا, کبھی اچھی بات نہیں رہی کہ سرونگ فوجی کسی بھی اعتبار سے سیاست کے اندر ملوث ہوں. اس کے نتائج بھیانک نکلے. 30-32 سال تو وہ ڈائریکٹ آگے سیاست میں. اگر آپ ایوب خان سے شروع کریں اور یہاں تک 32-33 سال ہمارے یوں گزر گئے. باقی کے عرصے کے اندر بھی ان کا ایک رول رہا ہے. رول ہر میرا خیال ہے اسٹیٹ میں, بڑے مہذب اسٹیٹس میں بھی رہتا ہے, لیکن وہ بڑا مہذب رول ہوتا ہے, تعمیری رول ہوتا ہے, اور ملکی قومی ریاستی معاملات کو میں یکجہتی لانے والا رول محدود ہوتا ہے نا. تو وہ رول اگر رہے تو بھلے رہے, لیکن سیاست کے اندر دخیل ہونے والا چاہے وہ یونیفارم پہن کے کرتا ہے. دیکھیں نا, یہ روایت تو ڈالی ہمارے مارشل لاؤ نے ڈالی نا, جب وہ وردی پہن کے آ کے الیکشن بھی لڑے. سیاستدانوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا نا. نہیں, سیاستدانوں کے لیے پاس تو راستہ ہی نہیں چھوڑتے نا آپ. جب دیکھیں نا, ایک مارشل لا کی چھتری 11 سال تنی رہی ہے, اور ایک سیاستدان جو سیاست میں آتا ہے ابھی 20 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, وہ 11 سال انتظار نہیں کرتا. اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھاتا, کوئی نہ کوئی چھتری, کوئی نہ کوئی پناہگاہ, کوئی نہ کوئی دستے شفقت چاہیے ہوتا ہے. مجبوری ہے اس کی, مجبوری آپ نے بنائی. 2008 کے اندر یہ سلسلہ آفیشلی رک گیا تھا. اس کے بعد سے سویلین گورنمنٹس کا ایک تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی 2024 19 20 میں بھی اگر ہم اسی بحث میں پھنسے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے سیاستدان بھی کہیں سٹک ہے نا کسی ٹائم زون کے اندر. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2019 میں میری انہی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں حکومتیں آفر کی تھیں. کیوں ملے تھے خواجہ آصف صاحب؟ خواجہ آصف صاحب اگر ملے ہیں وزیر دفاع کی حیثیت سے ملے ہوں گے, اور وہ وزیر دفاع مل بھی سکتا ہے. نہیں 2019 کی بات کر رہی ہوں, PTI کی گورنمنٹ. دیکھیں نا, سیاستدانوں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں, لیٹ اس بی ویری فیئر. ہمیں لفظ چبانے نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ جس ایرا کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں, جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں, چل رہے ہیں, اس میں کوئی سیاستدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا میں کسی وردی والے سے بات نہیں کروں گا. کوئی گناہ بھی نہیں ہے, یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. کیوں ملے تھے؟ انہوں نے ملنا چاہا تو مل لیے. باقی یہ ہے کہ جو فیض حمید کے بارے میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں. جی ہاں, کل انہوں نے یہ کہا ہے, جس کا میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی کہ انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے. اور نہ صرف ان کے لیے وہ خود ایفرٹ کر رہے تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی ان کی بڑی پرزور پشت پناہی کر رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا, جنرل باجوہ, یہ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان چیزوں کو, جب انہوں نے دیکھا کہ شاید ان کا کام نہیں بن پا رہا یا اس پہ بڑے میاں صاحب راضی نہیں ہو رہے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے فلاں صاحب کو بنا لو. لیکن جن کو بنانا ہے ان کو نہ بنائیں, جو بنے ان کو نہ بنائیں. یہ بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اور سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے. جنرل عاصم منیر کو آپ نے نہیں بنانا, یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف اس معاملے میں پورا سخت گیر موقف نہ اختیار کرتے اور کہتے جی کہ whosoever is on the top of the list وہ بنے گا. جنرل باجوہ was in contact with شہباز شریف صاحب اور بڑے میاں صاحب؟ نہیں, باجوہ صاحب کا کوئی کنٹیکٹ میاں صاحب سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 28 جولائی 2017 کے بعد سے نہیں. اور جنرل فیض کا بھی نہیں تھا؟ جنرل فیض کا تو سوال ہی پیدا نہیں. دونوں کا کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. لیکن دونوں نے بڑے گہرے سرنگیں لگائی ہوئی تھیں اور رابطے کر رہے تھے ادھر, اور ان کے میسنجر, دونوں کے میسنجر وہاں تک بھی رسائی رکھتے تھے, پہنچتے تھے وہاں, کنونس کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. لیکن میاں صاحب اس پہ اٹل رہے. لیکن سیاسی رابطہ تو پھر سر تھا نا, آپ کی طرف سے بھی تھا, ان کی طرف سے بھی تھا. نہیں, آپ میرے پاس آتی ہیں تو رابطہ آپ کی طرف سے ہے نا.
ہم تو نہیں گئے، میاں صاحب تو نہیں گئے، نہ باجوہ کے پاس گئے ہیں، نہ اس کے پاس گئے. خواجہ آصف کی جو میٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا، پلانڈ تھی. وہ تو 19 کی بات آپ کر رہی ہیں نا، وہ تو 19 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے صوفے پہ بیٹھنے سے پہلے یہ جملہ کہہ دیا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم، اور آپ آ جائیں. آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے نیگوسیشن میں تو چلے گئے تھے نا آپ لوگوں. نیگوسیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے رابطے ہوتے ہیں، ہم نے تو اس نیگوسیشن جو ہوئی تھی اس پہ تو عمل نہیں کیا. ہم نے تو فوجی انقلاب کے ذریعے ہم نہیں آئے تھے، ہم تو آئے تھے عدم اعتماد کے ذریعے. چلیں اس عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئے تھے، کسی انقلاب کے ذریعے نہیں آئے تھے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.